नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह नजम सूरतुन नजम आयत नंबर 11। इसमें अल्लाह ताला जो है अपनी कुदरत की निशानियां दिखा रहे थे, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और वही के बारे में कि ये वही कहाँ से नाजिल हुई और इस वही को कौन लेकर आया। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में तारुफ कि ये कोई मामूली फरिश्ता लेकर नहीं आया, ये अल्लाह ताला का जो कलाम है इसके लिए भी एक खास फरिश्ता जिसकी तारीफ क्या की गई जिब्रील अलैहिस्सलाम की कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा कवी थे, ताकतवर थे, वो लेकर आए। और आप फिर उनके बारे में कि वो कैसे लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा करीब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को अपनी असली हालत में 2 मर्तबा देखा, जिनके 600 पर थे और पूरे उफक पर वो छाए हुए थे। फिर आयत नंबर 11 में यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं, और फिर पहले तो ये बता दिया कि ये जो है जिब्रील अमीन लेकर आए और फिर जिब्रील अमीन की सिफत बता दी, और फिर उसके बाद दोबारा से वही के ऊपर बात आ गई, जो बात आयत नंबर 4 में कही गई थी उसी से बात जुड़ गई कि तो वही उसने वही पहुंचाई, यानी उस ताकतवर फरिश्ते ने वही पहुंचाई उसके बंदे के ऊपर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, माँ जो औहा उसने वही की, यानी ये वही जो थी ये मामूली वही नहीं थी, इसको बहुत ताकतवर फरिश्ता लेकर आया था। फिर यहाँ पर 11 में बता दिया माँ कज़्ज़बा, नहीं वो नहीं झूठ बोला, कज़्ज़बा झुटलाना, झूठ बोलना, कज़्ज़बा यकज़िबू से नहीं झूठ बोला, अल फुआदू दिल ने, फुआद दिल ने, माँ जो कुछ रआ उसने देखा, रआ यरा से बना है, जो उसने देखा, यानी अब यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बताकर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि तुम्हारा साथी जो तुम्हें बता रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा है, वो झूठ नहीं है और वो बिल्कुल सच है, और उनके दिल ने झूठ नहीं बोला, ना उनके दिल ने उसको झूठ समझा, बल्कि वो बिल्कुल सही था, और जो भी अल्लाह ताला ने दिखाया वो तुम्हें यहाँ पर बता दिया गया। तिरमिज़ी में आता है, हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। हजरत इक्रिमा फरमाते हैं कि मैंने ये सुनकर कहा, फिर ये आयत फरमाई जिसमें है कि ला तुदरिकुल अब्सारु व हुवा युदरिकुल अब्सार, यानी उसे कोई निगाह नहीं पा सकती और वो सब निगाहों को पा लेता है। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला को मैं कैसे देख सकता हूँ, अल्लाह ताला तो नूर है। ठीक है, तो कुछ कहते हैं कि ये क्या अल्लाह ताला को देखा, कि नहीं, इशारा किसकी तरफ है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ, कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो ना तो झूठ बोला उनके दिल ने, और जो कुछ देखा वो सच था। सही मुस्लिम में आता है, हजरत अबू ज़र से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने अपने रब को देखा है, तो आपने फरमाया वो तो सरासर नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। फिर एक रिवायत में है कि मैंने नूर को देखा। अबी हातिम में है कि सहाबा के इस सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि मैंने अपने दिल से अपने रब को 2 दफा देखा। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, माँ कज़्ज़बल फुआदु पढ़ी, यानी नहीं झूठ बोला दिल ने जो कुछ उसने देखा। और फिर ये भी आता है रिवायतों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह ताला को नहीं देखा। और रिवायतों में ये भी आता है, इब्ने कसीर में है जैसे कि हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से कि माँ कज़्ज़बल फुआदु के बारे में सवाल हुआ, तो आपने फरमाया हाँ आपने देखा, और फिर देखा। साइल ने फिर हसन से फिर सवाल किया, तो आपने फरमाया उसके जलाल और उसके अजमत और उसकी चादर किब्रियाई को देखा, यानी अल्लाह ताला की अजमत और जलाल को देखा, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं देखा। बहरहाल यहाँ पर इशारा किसकी तरफ है, यहाँ इशारा है जिब्रील अमीन की तरफ कि अल्लाह ताला ने जो जिब्रील अमीन को दिखाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अपने आप को दिखाया, तो वो बिल्कुल सच था, उसमें कुछ झूठ नहीं था।
یعنی پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا، اور یہ سب سے کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ آپ اس پاسٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے تھے، جبریل علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے وہ تو کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، ہے نا۔ مشرکین مکہ مذاق بنا رہے تھے، ہر بات کا مذاق بناتے تھے، قرآن کا مذاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور سب کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی کے دل نے جھوٹ نہیں کہا بلکہ وہ سب کچھ سچ تھا۔ پھر افا تمارو نہ ہو، کیا تم، مطلب کیا، فا مطلب تو، تمارو نہ، تم جھگڑتے ہو اس سے، یعنی کسی شک میں جھگڑنا، تمارو کسی شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا۔ یہ جو ہے میم را یا، کیونکہ شک بھی اسی لیٹر سے آتا ہے، ما را، آخر میں یا الف مقصورہ کے ساتھ، یماری، ماری۔ تو کیا تم جھگڑتے ہو اس سے، علامہ، اوپر اس کے، جو یرا، اس نے دیکھا، را یرا، یعنی تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی جو پیغمبر میں دیکھا اور جو تمہیں بتایا، تم اس کے بارے میں اس پیغمبر سے جھگڑ رہے ہو، اس کے بارے میں اس کو جھوٹ مان رہے ہو۔ یعنی ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے، اور ڈانٹ کا انداز ہے یہ کہ ان سے ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے جو یقین نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین نہیں کر رہے۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، رآہ، اس نے دیکھا اسے، نزلتاً، ایک مرتبہ، اخرى، اور بھی، نزلتاً، ایک مرتبہ، اور بھی، اخرى مطلب دوسری، another، تو یہ ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، یعنی صرف ایک بار نہیں دیکھا، اور بھی دیکھا، اور وہ کب؟ ان دا پاس، سدرت المنتہا، سدرت المنتہا کے پاس دیکھا۔ اب یہ جو سدرت المنتہا ہے، یہ کیا ہے؟ منتہا، سدرت المنتہا، سدرا کہتے ہیں بیری کے پیڑ کو، بیری کے درخت کو، سدرا، جس پر بیر کا پھل لگتا ہو، اور سدرت المنتہا یعنی، منتہا کہتے ہیں انتہا، یعنی حد، یعنی سرحد، یعنی جس کے آگے کوئی اور جا نہ سکتا ہو، جس ہے نا، جس کے پاس جیسے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سدرت المنتہا جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، یعنی آخری حد، ریسٹرکشن ایریا، پروہیبٹڈ ایریا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ 6 آسمان پر ہے، یعنی 6 آسمان پر اس کی جڑیں ہیں، اور 7ویں آسمان تک یہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی نے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھی نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، بلکہ تمہارے ساتھی نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اس فرشتے کو دیکھا ہے، اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا؟ سدرت المنتہا کے پاس، یعنی معراج کے موقع پر۔ جبریل علیہ السلام معراج کے موقع پر کس طرح دیکھا کہ 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اور یہیں پر سدرت المنتہا کے پاس کیا ہے؟ جنت المأویٰ، جس کا ذکر آگے ہے۔ تو سدرت المنتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سدرت المنتہا کے پاس پہنچا تو مجھے بادلوں کی طرح کی کسی کوئی چیز نے گھیر لیا، میں اس کے لیے سجدے میں گر پڑا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا نزول بھی بادل کی شکل جیسا ہی ہوگا، ہے نا۔ اور جو جنت المأویٰ ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 16 میں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے جیسے ان دہا، پاس، ہا، اس کے، کس کے پاس؟ اس پیڑ کی طرف اشارہ ہے، سدرت المنتہا کی طرف اشارہ ہے، ان دہا، اس کے پاس ہے جنت المأویٰ، جنت المأویٰ، ماوا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانہ، ماوا کا مطلب ہوتا ہے قیام گاہ، ٹھکانہ، آرام کی جگہ، کیونکہ انسان کی اصل آرام گاہ اس کا ٹھکانہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بھی نیک روحیں وہیں پر اکٹھی کی جا رہی ہیں، جس کو علیین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے سدرت المنتہا، وہاں سونے کے پروانے منڈرا رہے تھے، اور یعنی اس کے آس پاس وہاں آپ کو 3 چیزوں سے نوازا گیا، ایک تو 5 وقت کی نمازیں، دوسرا سورۃ آل عمران کی آخری آیات،
تیسرا اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. بہرحال اس وقت وہاں ایسا منظر تھا کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس منظر کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ جو ہے یعنی بہکی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا تو جیسا دکھایا گیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان پر ہے. زمین سے جو چیزیں چڑھتی ہیں وہ یہی تک چڑھتی ہیں پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں. اسی طرح جو چیزیں خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں یہیں تک پہنچتی ہیں پھر یہاں سے وہ پہنچائی جاتی ہیں. اس وقت اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں لدی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا فرمائی گئی: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی خاتمے کی آیات، اور آپ کی امت میں سے جو مشرک نہ ہو اس کے گناہوں کی بخشش. مسلم میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ جس طرح کوے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں، پیڑ کو گھیر لیتے ہیں، اسی طرح اس وقت سدرۃ المنتہا پر فرشتے چھا رہے تھے. وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ سے کہا گیا کہ جو مانگنا ہے مانگو. ٹھیک ہے. تو اور اس کی جو جڑیں تھیں یعنی اس پیڑ کی جو شاخیں تھیں وہ یاقوت اور زبرجد کی تھیں. یعنی اس کی اور پھر ابن زید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے سدرہ پر کیا دیکھا. آپ نے فرمایا اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھانکے ہوئے تھی اور ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ کھڑا ہوا خدا کی تسبیح کر رہا تھا. آپ کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں ہوئی، جس چیز کو دیکھنے کا حکم تھا وہی دیکھنے لگی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے ہم کسی منظر کو دیکھتے ہیں، ہے نا. آپ امیجن کریں کہ بہت خوبصورت نظارہ ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا سین ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھہرتی نہیں. ہماری آنکھیں کیا ہوتی ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، واؤ یہ بھی دیکھو، واؤ یہ بھی دیکھو، وہ دیکھو، ہے نا. ایک جگہ ہماری آنکھیں ٹک نہیں پاتی. اور جو کوئی الگ سی چیز ہوتی ہے یا کوئی سورج کی تیز روشنی پڑے تو آنکھیں چندیا آ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دیکھا اور وہی آ کر سب کو یہاں پر بیان کیا. جب یغشا چھا رہا تھا، غشیا یغشا سے صدغتا بیری کے درخت پر، سدرا پر، بیری کے درخت پر ماں جو یغشا چھا رہا تھا، یعنی جو بھی اس پر چھا رہا تھا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی اس پر تھا، اس بیری کے درخت پر، اس کو جس نے بھی ڈھانک رکھا تھا، ٹھیک ہے، جس نے بھی چھپا رکھا تھا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. یعنی اس کیفیت کا یہاں پر بیان ہے جب شب معراج پر آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. اور کیا کیا چھا رہا تھا، جیسے کہ آپ نے بتایا سونے کے پروانے تھے اس کے آس پاس، یا فرشتوں کا عکس، یا پھر آپ یعنی اپنے رب کی تجلیات. ٹھیک ہے، ابن کثیر میں یہی آتا ہے جیسے اپنے رب کی تجلیات. اسی مقام پر پھر 3 چیزوں سے نوازا گیا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، جو کچھ اس میں چھا رہا تھا، جس نے بھی اس کو ڈھک رکھا تھا، کس کو، پیڑ کو، بیری کے پیڑ کو، اس وقت کیا ہوا، ماں زاغا، نہیں ٹیڑھی ہوئی. زاغا یعنی نگاہ کا ادھر ادھر بٹکنا، کجی، ٹیڑھا پن، کج رویہ. تو زاغا نہیں ٹیڑھی ہوئی یا نہیں ادھر ادھر بھٹکی. زا یا غین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، زاغا یزیغو، زغ سے بنائے، نہیں ٹیڑھی ہوئی، بسرو نگاہیں، وما اور نہیں طغا وہ حد سے بڑی. طغا کس کو کہتے ہیں، سرکشی کرنے کو، حد سے بڑھنے کو. تو یعنی سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دیکھا اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نہ تو ٹیڑھی ہوئی اور نہ ہی آپ کی آنکھیں حد سے بڑھی. یعنی آپ کو جو بھی دکھایا گیا وہی آپ نے دیکھا. حد سے آپ کی نگاہیں حد سے پار نہیں ہوئی، حد پار نہیں کری.
یعنی ادھر ادھر نہیں ہوئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی چیز دیکھ کر, اچھی چیز دیکھ کر ہم باولے سے ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, ہے نا, بہت خوشی ملنے پر پاگل سے ہو جاتے ہیں, اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ سے نے سب کچھ کلیئر دیکھا, یعنی بہت ساری نشانیاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی, اور اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے, کیونکہ وہاں پر دنیا میں, کیونکہ یہ بھی آتا ہے نا حدیث کا مفہوم کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو دیکھ کر میں اس سے کمپیر کر سکوں کہ وہ ایسا تھا, یا جبریل علیہ السلام ایسے تھے, یا ان کے پیر ایسے تھے, یا پھر وہ پیڑ ایسا تھا. آپ سوچیں نا ذرا, اگر کوئی چیز ہم نے دیکھی ہو اور اس لوگوں کو بتانے کے لیے اس جیسی کوئی مثال نہ ملے تو کتنا مشکل ہے نا ڈسکرائب کرنا اس کو بتانا لوگوں کو. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جتنا بتا سکتے تھے, اور جو اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا. لیکن بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. ٹھیک ہے, پھر لقد در حقیقت اس نے دیکھا, یرا سے من آیتی نشانیاں, رب بھی اپنے رب کی, کبرا بڑی بڑی نشانیاں, اس نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں, یعنی بہت کچھ وہاں پر دیکھا. افأرأیتم, کیا تم نے دیکھا ہے لات و عزا, لات اور عزا کو, تو کیا دیکھا ہے تم نے لات اور عزا کو؟ اچانک سے لات اور عزا کا ذکر کیوں آ گیا؟ ایک منٹ. اچھا, اس سے ایک منٹ, سدرۃ المنتہا کے بارے میں ایک دو بات اور, کہ وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا, ایک تو یہاں پر چھانے کا ذکر ہے, ڈھانکنے کا ذکر ہے آیت نمبر 16 میں, کہ اس کو کس نے ڈھانکا. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا, یعنی معراج کرایا گیا, تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا, وہ چھٹے آسمان پر ہے. یعنی کچھ حدیث مل رہی ہے چھٹے آسمان پر, کچھ حدیث مل رہی ہے ساتویں آسمان پر. تو آپ سوچیں کہ اس میں تو کانٹرڈکشن ہے. کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے, چھٹے آسمان پر جڑے ہوں اور ساتویں آسمان تک وہ پھیلا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اور وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہے, اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے, اور اوپر سے نیچے جو چیزیں آتی ہیں وہ وہیں تک آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہاں سے انہیں فرشتے وصول کر کے نیچے تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی وہ ایک حد ہے, ایک وہ سرحد ہے. پھر اس کے معنی سدرۃ المنتہا کو کس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے, اس کے پتے جو تھے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے, درخت ہے, اس کے پھل بیر جیسے بڑے گھڑے کے برابر ہیں, بیر جیسے بڑے گھڑے کے برابر. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یعنی یہ نظارہ آپ کو کرایا گیا, یعنی سب اتنا کچھ اس کو ڈھانک رکھا تھا اس نے, یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہیں کر پائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے, اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا, میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے. یعنی دنیا میں وہ ہے ہی نہیں وہ کلر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشبیہ دے, ہے نا. یعنی آپ فرماتے کہ ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا, یعنی کنفیوز کی کیسا تھا, دنیا میں تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو بیان کراتے. اور پھر جیسے کہ آیت نمبر 17 میں, نہیں کجی کی, نہیں ٹیڑھی ہوئی نگاہیں, اور نہ ہی وہ حد سے بڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت, یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کی جا رہی ہے ایک طرح سے, اور آپ کے ادب کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے نا. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے, یا کسی بہت بڑے آدمی سے ملتا ہے, یا کسی بادشاہ سے, یا کسی وزیر سے, یا اس کی ملاقات ہوتی ہے, تو اس کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا, کتنے ادب والا تھا, اور ان کا ان کی آنکھیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی, کوئی ایسا ایکشن نہیں تھا آپ کا جس سے کہ یہ پتا چلے کہ ہاں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی کوئی ایسی ان نون سی چیز ہو رہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ, یعنی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی تھی آپ نے وہی دیکھی. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کنسنٹریشن ہے نا وہ نہیں ہے. کنسنٹریشن ہم جو ہے ایک
ایک طرف دھیان نہیں لگا پاتے، ایک طرف کنسنٹریشن نہیں لگا پاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ سے اپنے رب کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو پھر جب ہماری نظریں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، ہمارا کنسنٹریشن ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، تو پھر ہماری نمازوں کا بھی کیا حال ہے نا. تو نمازوں میں خشوع بھی کیسے آئے گا، کیسے قائم رہے گا؟ ادھر ادھر نہ دیکھے انسان، ہے نا، نظریں ہماری ادھر ادھر نہ ہوں، اگر ادھر ادھر ہو گئی تو پھر ہمارا کنسنٹریشن بھی نہیں رہے گا، خشوع بھی نہیں رہے گی نماز میں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر ہم دھیان دیں، ہے نا. ادھر ادھر یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، گئے کسی کام کے لیے اور وہ کام تو ہوا نہیں، بس ادھر ادھر کے نظارے کر کے آگے، ہے نا. تو یہاں ایک ایٹیکیٹ بھی سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایٹیکیٹ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایٹیکیٹ تھا، اور یہ کیا ان کی کیا عادت تھی جس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جہاں جائیں اور جس کام کے لیے جائیں اس کو پورے فوکس سے کریں، اس کو پورے توجہ کے ساتھ کریں. پھر آیت نمبر 18، اور آپ کے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں پر دیکھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی. تو کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ افرأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ را یہ را سے بنا ہے، رأیتم، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو؟ اب یہاں پر اچانک سے لات اور عزا کا ذکر کیوں آ گیا؟ یعنی ایک تو بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، پتنگے، سونے کے کلرفل چیزیں، ہے نا، بڑی بڑی عظیم نشانیاں، اور پھر ایک دم سے لات اور عزا کا ذکر آ گیا. تو ایسا کیوں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے یہاں پر مشرکین کو ڈانٹا جا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے یہاں پر، کہ کیونکہ وہ بتوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو تمہارا رب تو ایسا ہے جو کہ جبریل کا رب ہے، اتنے بڑے فرشتے کا رب ہے، کہ اتنا بڑا فرشتہ جس کے 600 پر ہیں، جس کو پورے افق نے ڈھانپ رکھا تھا ان کے پروں کو، اور یعنی پورے آسمان پر وہ چھائے ہوئے تھے، اور سونے اور یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے، اور بہت خوبصورت تھے کہ دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح سدرۃ المنتہا، بہت بڑی بڑی نشانیاں، یہ سب تمہارا رب پیدا کرنے والا ہے. یعنی تمہارا جو رب ہے ان سب کا رب ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں اس نے بنا رکھی ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیوں کا رب ہے وہ. تم نے لات اور عزا کو دیکھا جس کو تم مانتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک پتھر ہے. تم ان کو خدا مانتے ہو، جبکہ تمہارا خدا تو اتنی بڑی بڑی عظیم نشانیوں کا خدا ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں اس نے پیدا کی ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوق، اتنی بڑی بڑی خلق ہے اس کی. اور تمہارے جو یعنی رسول اللہ جو بتا رہے ہیں، دیکھو کتنا کچھ ہے، وہ کتنی بڑی عظیم نشانی ہے، اور تم لات اور عزا کو مان رہے ہو. لات اور عزا کون تھے؟ لات اور عزا ان کے بتوں کا نام تھا. تو یعنی کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کے خالق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول کے رب ہیں، جس نے ان کو آسمان پر بلا کر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور پھر وہی بھی وہ نازل کرتا ہے. کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر اس قسم کی خوبیاں ہیں؟ یعنی اس قسم کی باتیں ہیں اس کے اندر. اور لات جو کہتے ہیں نا، بعض کے نزدیک لات کا ورڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے لیا گیا ہے، بعض کے نزدیک لاتا یلیتو سے مراد ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں. پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے تھے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام لات پڑ گیا. بعض کہتے ہیں کہ لات جو ہے وہ اس میں مشدد ہے، یعنی لتا یلتو، یعنی اسم الفاعل، یعنی ستو کھولنے والا. یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا. جب یہ مر گیا تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، مجسمے بت بنا لیے گئے. اور یہ طائف میں بنو ثقیف کا ایک قبیلہ تھا، بنو ثقیف، ان کا سب سے بڑا بت تھا. پھر عزا بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام عزیزن سے لیا گیا ہے، اور یہ عزو کی تانیث یعنی مؤنث ہے. عزیزتن، بعض کہتے ہیں عزیزتن. یہ غطفان میں ایک پیڑ تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی شیاطین یعنی فیمیل شیاطین تھی جو درخت میں رہتی تھی، یعنی ان کا ایسا ماننا تھا، لوگ اسے پوچھتے تھے. اور یہ جو ہے قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو؟ اور آیت نمبر 20 میں وہ منات، اور منات ثالثتا ایک تیسری، اخرا اور بھی ہے، ایک اور بھی، یعنی ثالثتا تیسری، تھرڈ، الاخرا ایک اور کو، یعنی ایک اور بھی ہے تھرڈ، کیا تم نے ان سب کو دیکھا منات کو؟ اب منات کون تھی؟ منات منا یمنی سے ہے، جس کے معنی سب یعنی بہانے کے ہیں. اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور ان کا خون بہاتے تھے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا، یہ ہے نا، اور یہ بنو خزا کا خاص بت تھا. ایک قبیلہ تھا بنو خزا، ان کا خاص بت تھا. زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گئی تو اس کے بعد الگ الگ موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کا خاتمہ کر دیا. ان پر جو قبے اور عمارتیں بنی ہوئی تھی وہ بھی کولیپس کرتی، وہ ڈھا دی، اور ان درختوں کو، ان پیڑوں کو کٹوا دیا جن کی تعظیم اور عزت کی جاتی تھی. وہ تمام آثار مٹا دیے جو بت پرستی کی یادگار تھے، یعنی جو ان کے پرنس تھے، جن کو وہ یاد کرتے تھے، یا بتوں کے جتنے بھی آثار تھے سب ختم کر دیے گئے فتح مکہ کے دوران. اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبداللہ، ان سب کو بھیجا، اور جہاں جہاں یہ بدھ تھے انہوں نے جا کر ان سب کو ڈھا کر پوری زمین کو، یعنی عرب کی زمین کو شرک سے پاک کر دیا. ٹھیک ہے، اور اب وہاں پر کوئی بھی بت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کا وہاں پر خاتمہ کر دیا. تو کیا کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے ایک اور تیسری یعنی منات کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنا رکھی ہیں، اور تم جو ہے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم جو ہے لات، منات اور عزا، ان سب کی عبادت کر رہے ہو. انہوں نے کیا پیدا کیا؟ انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اور صحیح بخاری میں آتا ہے جو شخص لات اور عزا کی قسم کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے. جو اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ آج جوا کھیلے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. مطلب یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں نا بہت لوگ ان کی قسم کھایا کرتے تھے، بات بات پر قسم کھایا کرتے تھے. اب وہ لوگ اسلام لے کر آ گئے لیکن ان کی زبان پر وہ عادت چڑھ گئی تھی. تو اگر غلطی سے کبھی یہ نکل گیا، لات اور عزا کی قسم نکل جائے ان کی زبان سے، تو فوراً کیا کر لیں؟ کلمہ پڑھ لیں، پہلا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں فوراً. الکم، کیا تمہارے لیے ذکرو لڑکے ہیں، ولاہو اور اس کے لیے انسا لڑکیاں. یعنی پھر کس پر بات آ جاتی ہے کہ تم جو ہے تم لات، منات اور عزا کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکی بناتے ہو اور خود اپنے لیے لڑکے پیدا کرتے ہو. یعنی ایسی ایسی باتیں تم کرتے ہو، ایسے ایسے جھوٹے بہتان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بناتے ہو. یعنی ایک بہتان تو یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا لات، منات اور عزا اور ان سب کو، اور دوسرا یہ کہ تم نے ساتھ میں خود کے لیے لڑکے اور فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا. تل کا یہ اذن تب قسمتن ایک تقسیم ہے، زیغا یعنی دیزا نا انصافی کی، دعد یا زاد سے، دعد یا زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. دیزا کہتے ہیں ظلم کرنا، حق تلفی کرنا. ابن عباس نے اس کے معنی کیے ہیں ظالمانہ تقسیم کرنا، یعنی دھاندلے بازی والی تقسیم، ڈسٹریبیوشن کیسا جس میں چیٹنگ ہو، دھاندلے بازی ہو، اس تقسیم کو، اس ڈسٹریبیوشن کو کہا جاتا ہے. تو کیا یہ تمہاری ایک تقسیم ہے، قسمت یعنی تقسیم، تمہاری ایک تقسیم ہے، اور کون سی؟ نا انصافی والی. دیزا. پھر آیت نمبر 23، ان نہیں ہیا وہ الا مگر اسماء کچھ نام، نہیں ہے وہ مگر کچھ نام. کون؟ لات، منات اور عزا، اس کے بارے میں نہیں ہے وہ مگر کچھ نام. سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے اس کو، سمیتموہا یعنی جو نام خود رکھنا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، سین میم واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سما یسمی.
تم نے رکھ لیے ہیں ان کو، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، انزلہ ینزلو سے، بھی ہاں ان کی، من سلطان کوئی دلیل، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، اتبع یتبعو سے نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر، ظن گمان کی، خیال کی، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، خیال کی، الا وما اور جو، تہوا خواہش کرتے ہیں، ہوا یا ہوا سے، تہوا فعل مضارع فیمیل کا صیغہ ہے، خواہش کرتے ہیں، انفس نفس، کیونکہ آگے نفس آ گیا، نفس، انفس نفس، ولاقد اور در حقیقت، جاءہم آئی ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت، یعنی نہیں ہے وہ کچھ نام، یعنی یہ جو تم، یہ ہے نا لات منات عزا، یہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی یہ کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تو نام ہے جو تم نے خود رکھ لیے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو پوجو، نہ کوئی ایسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پوجو، بلکہ خود ہی تم نے نام رکھ لیا اور خود ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیا، بلکہ یہ تو تمہارے گمان ہے، تمہارے خیال ہے نا، جو تمہاری نفسوں نے، جو تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں وہ تم کر بیٹھتے ہو، اور تمہارے رب کی طرف سے در حقیقت آئی ان کے پاس، ان کے رب کی طرف سے ہدایت، جبکہ ان کے پاس نشانیاں آ گئی تھی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، سب کچھ آ گیا تھا، قرآن آ گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، اس کو، ان کو پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری ایک، تمہارا ظن ہے، تمہارے گمان ہے، ٹھیک ہے، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، ہدایت جو ہے صرف کس کی طرف سے آتی ہے، قرآن کی طرف سے، اگر ہم خود گمان کریں، کچھ اپنی طرف سے سوچیں، تو وہ یہ سب کیا ہے، یہ سب جو ہے ہمارے خیال ہوتے ہیں، ہمارے گمان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 24، اچھا یہاں پر اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود نام دے رکھے تھے اور خود منسوب کر رکھے تھے، کیونکہ وہ سب فیمیل تھی، سب فیمیل نام دے رکھے تھے انہوں نے۔ کیا، لیل انسانی انسان کے لیے ہے، ماں جو تمنا وہ تمنا کرے، تمنا یا تمنا سے، جو وہ تمنا کرے، میم نون یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تمنا اس میں یا آتا ہے آخر میں، تمنا یہ فعل ماضی ہے، یا تمنا فعل مضارع، کیا ہے انسان کے لیے جو وہ تمنا کرے، یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا جو ہم چاہیں وہ سب کچھ ہمیں مل جائے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی، یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود جب ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے نا، ورنہ انسان جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، کیا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے؟ فللہ تو اللہ کے لیے ہے، الآخرت آخرت، والاولا اور دنیا، اولا پہلی، پہلی کے لیے آتا ہے، پہلی کیا ہے، دنیا، تو اللہ کے لیے ہے آخرت اور اللہ ہی کے لیے ہے دنیا، یعنی اگر کوئی کچھ دنیا میں نہیں ملا تو وہ آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، بلکہ اگر یہاں پر دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں وہ ضرور ملے گا۔ وَكَمْ اور کتنے ہی، مِن مَلَكٍ فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لا تغنی نہیں کام آئے گی، اغنا یغنی سے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، الا مگر، من بعد بعد اس کے، ان کے، یأذن اجازت دے، اذینہ یأذنو سے بنا ہے اور ان کی وجہ سے یأذنہ ہو گیا، کہ اجازت دے اللہ اللہ، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے، ویردا اور وہ راضی ہو جائے، یردا، ردا یردا سے، ردیا یردا فعل مضارع ہے، اور وہ راضی ہو جائے، یعنی کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں۔ اب یہاں پر فرشتوں کا ذکر آ گیا کیونکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب ترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب جو رہنے والی مخلوق ہیں، ان کو بھی سفارش کا حق نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکم نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب رہتے ہیں وہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ تک تمہاری سفارش نہیں کر سکتے
پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح تمہاری سفارش کر سکیں گی، جن کو تم لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی، جب فرشتے ہی اللہ سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے، آمنا یؤمنو سے، بالآخرتی آخرت پر، لا یسمون، ضرور وہ نام رکھتے ہیں، سما یسمو سے، یسمونا ضرور وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیتا نام، یہ مصدر ہے نام کے لیے آتا ہے، تسمیتا نام، الانسا عورتوں جیسے، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ تو فرشتوں کے خود ہی نام رکھ لیتے ہیں، خود نام رکھ لیتے ہیں۔ اور کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ہے نا، تو انہوں نے نام رکھ رکھے تھے فرشتوں کے، یہ پانی کا فرشتہ، یہ اس کا فرشتہ، لیکن نام کیسے رکھ رکھے تھے؟ مونس، فیمیل نام رکھ رکھے تھے۔ وما، اور نہیں ہے، لہم انہیں بھی اس کا، من علم کوئی علم، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، اتبع یتبعو، الا مگر، ظن گمان کی، خیال، اپنا گمان، اپنا خیال، وان اور بے شک، ظن گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، اغنا یغنی، من الحق حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، حق کے مقابلے میں یا حق سے کچھ بھی، یعنی یہ جو انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا اور بیٹیوں جیسے نام رکھ لیے، ان کو تو اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور یہ تو ان کے گمان ہے، ان کے خیال ہیں، الگ الگ خیال لگاتے ہیں، الگ الگ گمان لگاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ سیدھی سیدھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لے، بلکہ کیا کرتے تھے، اپنے ہی خیالوں میں رہتے تھے، اپنے ہی گمان لگاتے تھے، اپنی ہی سوچ، یعنی اپنے ہی لاجکس لگایا کرتے تھے۔ اور جب ہم اپنے خیالوں میں اور اپنے گمان میں پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے، جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں، ہے نا، اور گناہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ ایزمشن جو ہم کرتے ہیں نا، ہماری ایزمشن جو ہوتی ہے بعض، وہ گناہ ہوتی ہے، تو گمان ہوتا ہی وہ ہے کہ بس خیال ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں دین کے معاملے میں تو گمان اور ایزمشن اور خیال اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش، کبھی بھی اس کے اکارڈنگ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جو کہا گیا اور جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں۔ دین کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اپنی تفسیر، اپنے آپ انٹرپریٹیشن کر لینا قرآن کی، اپنے آپ تفسیر بنا لینا، اس کی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے، تفسیر بھی خود اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ فَعَارِضْ، تو اعراض کیجیے، اگنور کیجیے، عارض، آردا یعرض سے، عارض اعراض کیجیے، اگنور کیجیے، ان اس سے، من جو تولا منہ موڑے، تولا یا تولا سے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم اور نہیں، یرید وہ چاہتے، الا مگر، حیات دنیا دنیا کی زندگی، ارادہ یریدو سے بنا ہے، یرید لم کی وجہ سے دال پر جزم آ گیا، اور جب لم آ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے، یعنی آپ کیا کریں، یہ جو ہیں فالتو کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بےہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ ان سے منہ موڑ لیجیے، ہے نا، کتنی سخت بات ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو لوگ ذکر اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یہاں کیا ہے، اعراض کیجیے اس سے جو تولا منہ موڑے، تولا یہ تولا جو منہ موڑے، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ موڑے، آپ اس کو اگنور کر دیجیے، وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ تو کتنی سخت بات ہے نا، جو لوگ اللہ کے یاد سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان سے اعراض بڑھتیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ بنانا تو دور کی بات ہو گئی۔ تو اس سے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، یہاں پر خاص لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے کیا کہا گیا، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے کون سی چیز روکتی ہے، دنیا کی خواہش، اگر دنیا کی خواہش آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر پسند نہیں آتا۔ ذالکا، یہی ہے، یعنی یہ ہے، مبلغوہم، انتہا ان کی، بلاغ کس کو کہتے ہیں، پہنچنے کو، ہے نا، اور بلغا یبلغو سے، مبلغ اسم مکان میں، یہ انتہا یعنی پہنچنے کی جگہ، یعنی انتہا کو کہتے ہیں۔ یہ ہے انتہا ان کی، من العلم، علم میں، ان
इन्ना बेशक रब का आपका रब हुआ वो आलमु ज्यादा जानता है बिमन उसे जो दल्ला भटक गया, दल्ला या दिल्लू से, अन सबीली ही उसके रास्ते से, वह हुआ और वो आलमु ज्यादा जानता है बिमन उसे जो इहतदा हिदायत पा गया, इहतदा यहतदी से, यानी उनके पास यही इल्म है बस, यानी वो ज्यादा से ज्यादा बस दुनिया का इल्म रखते हैं। कौन लोग? जो अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बस दुनिया का इल्म रखते हैं, लिहाजा उनकी बात मत मानो, इस इल्म को अपनाओ और उस इल्म को फॉलो करो जो इल्म वही की बुनियाद पर आया है, जो वही के जरिए हमें यहाँ पर मिला है, उस इल्म को फॉलो करो। यानी आप ये देखें कि ये जो इल्म है ना, जो हम डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, हाँ कहा गया है कि उस इल्म को हासिल करो, करना चाहिए उस इल्म को हासिल, लेकिन इस इल्म को छोड़कर अगर उस इल्म को हासिल करेंगे तो वो इल्म भी फायदा नहीं देगा, फिर तो वो बेकार का इल्म है ना। और अगर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो फिर देखें कैसे अल्लाह ताला की मदद आती है। तो जो दुनिया का इल्म रखते हैं ना, सिर्फ दुनिया का इल्म, तो वो उनको अल्लाह ताला की बातें पसंद नहीं आती, उनको कुरान की बातें पसंद नहीं आती। तो कैसा इल्म होना चाहिए? कुरान का इल्म होना चाहिए। अगर कुरान का इल्म होता है ना तो दुनिया का इल्म भी इंसान बहुत, उसमें भी बहुत आगे निकल जाता है। तो यहाँ ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया गया जो दुनियावी मामलात में तो बहुत इल्म रखते हैं, बस है ना, बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल कोरे और नावाकिफ हैं। तो उनको आखिरत के इल्म वालों से कम दर्जे में रखा गया है। यानी हम तो यहाँ पर कितना, ओहो इतना बड़ा डॉक्टर, ओहो इतना बड़ा इंजीनियर, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कोई इल्म नहीं है उसके पास, कम दर्जा है उसका। यानी इस एक शख्स है जिसके पास सिर्फ दुनिया का इल्म है, दीन का नहीं, एक वो शख्स है जिसके पास सिर्फ दीन का इल्म है, दुनिया का नहीं, एक वो है जिसके पास दीन भी है और दुनिया भी। तो आप देखें कि बेहतर कौन है और सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है फिर। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए है, माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, ली यजजिया, ताकि वो बदला दे, ताकि वो जजा दे। जजा यजजी से बना है, ली यजजिया ताकि वो बदला दे, अल्लजीना उन लोगों को जिन्होंने असाऊ बुरा किया, असाऊ सू से बना है, असा असाऊ फिल माजी है, जिन्होंने बुरा किया। ये जो है असा आ फेले माजी आता है, यसी उ फेले मुजारे, असी फेले अम्र, सीन वाओ अलिफ इसके रूट लेटर्स है। बिमा इस वजह से, जो अमिलू उन्होंने अमल किए, अमिला या अमलू से उन्होंने अमल किए, व यजजिया और वो बदला दे, जजा यजजी से, यजजिया क्यों आया यहाँ पर जबर, क्योंकि इससे पहले भी देखें ली यजजिया है, तो ये जो ली यजजिया है ना, जो शुरू जो पहले लग रहा है, तो वही ली यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वही बात चलती आ रही है, ताकि वो बदला दे उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया इस वजह से जो उन्होंने अमल किए, और ताकि वो बदला दे अल्लदीना उन लोगों को जिन्होंने अहसनु अच्छा किया, अहसना युहसिनु से, अहसनु अच्छा किया, बिल हुस्ना भलाई के साथ, अच्छाई के साथ। यानी क्या कहा गया कि जो भी कुछ है आसमान में और जमीन में वो अल्लाह ताला का है। ठीक है, और उसमें हर एक की आजमाइश होती है। ठीक है, हर एक को अल्लाह ताला जब दुनिया में भेजता है, आजमाइश के साथ भेजता है, टेस्ट के साथ भेजता है, दुनिया में जो भी कुछ है उसका फायदा उठाता है। क्यों? ताकि जिसने बुरा किया और फिर उसके बाद इस दुनिया में ही जिसने बुरा किया, जिसने बुरे अमल किए उनके लिए बुरा बदला है, और जिसने अच्छे अमल किए उनके लिए बहुत अच्छा बदला है। अल्लजीना वो लोग जो यजतनिबू इज्तनाब करते हैं, बचते हैं, इज्तनबा यजतनिबू से, इज्तनिबू जो बचते हैं, कबाइरा कबीरा कबीरा अल इस्मी गुनाह से, कबीरा गुनाह से यानी बड़े बड़े गुनाह से, वल फवाहिशा और बेहयाई से, इल्ला मगर, लमामा छोटे गुनाह से, इल्लल लमामा छोटे गुनाह से, इन्ना रब्बका बेशक रब आपका, वासिउ वसी है, अल मगफिरती मगफिरत वाला है, हुआ वो आलमु ज्यादा जानता है, बिकुम तुम्हें, इस जब अनशाकुम उसने पैदा किया तुम्हें, अनशा युनशी से उसने पैदा किया तुम्हें, मिनल अर्दी जमीन से, वह इस और जब अंतुम तुम अजिन्नतुन जब तुम जनीन थे, यानी छुपे हुए थे, यानी जब तुम माँ के पेट में थे। ठीक है, जिनीन किसको कहते हैं? ऐसा बच्चा जो कि माँ के पेट में हो, और इसकी जमा अजिन्ना आती है, लफ्जी मायना छुपी हुई चीज, और इसी से जिन निकला है। फी बुतूनी पेटों में,
उम्महातिकुम अपनी माओं के, फला तो नहीं तुज़क्कू तुम पाक ठहराओ, तुज़क्कू ला तुज़क्कू मत तुम पाक कहो, अनफुसकुम अपनी नफ्सों को, हुआ वो आलमु ज्यादा जानता है, बिमन उसे जो इत्तका तकवा करे, इत्तका यत्तकी से इत्तका जो तकवा करे। यहाँ पर क्या है, वो लोग जो बचते हैं, इज्तनाब करते हैं कबीरा गुनाह से और बेहयाई से, सिवाय लममा छोटे गुनाह से, लाम मीम मीम, ये होता है, ये कम और छोटे होने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है इस्म और फवाहिश दोनों में लम काबिले माफी है, यानी मान लें अगर गुनाह है और फवाहिश है, लेकिन एक है लम फिर भी काबिले माफी है, यानी किसकी तरफ इशारा है, सगीरा गुनाह की तरफ इशारा है। कबीरा गुनाह जो है वो कौन से गुनाह होते हैं, जिनकी माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन लम छोटे छोटे गुनाह होते हैं जिसको अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, जैसे वुजू करी तो माफ हो गए, या कोई नेक काम किया, सदका खैरात किया, माफ हो जाते हैं। जैसे कबीरा गुनाह का इरादा नहीं था, लम हो गया, फिर शर्मिंदा हुए, फिर माफी मांग ले, यानी मान ले कि जैसे किसी ने जो है जिना का इरादा किया, लेकिन फौरन वो इरादा झड़क दिया और माफी मांग के पलट आया, ठीक है, उसको कहते हैं लम। या किसी ने चोरी का इरादा किया लेकिन चोरी नहीं की, माफी मांगकर पलट आया, उसको कहते हैं। और जैसे मान लें किसी पर हंसना, हमारा इरादा नहीं था, बस हंसी आ गई, मतलब इरादा नहीं था, बिना इरादे के हंसी आ गई उसको, जैसे कि इमाम बुखारी किसी के पास हदीस लेने के लिए गए, जो उनके उस्ताद थे वो नाबीना थे, उन्होंने हदीस सुनाते वक्त अल्फाज को कुछ इस तरह अदा किया कि इमाम बुखारी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मजाक वाली हल्की सी। तो इमाम बुखारी को फिर इतना बुरा लगा कि जब हदीस सुना चुके, तो उसके बाद उन्होंने माफी मांगी अपने उस्ताद से कि आप जब ये अल्फाज अदा कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी, जिसका आपको पता नहीं चला, लेकिन मेरे रब ने देख लिया, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, तो मैं इस बात की माफी मांगता हूँ। तो यानी इसको इसको लम कहते हैं। और हम देखें हम जो है कितना जो है हम लोगों का ये दिल दुखाते हैं, कितना हम लोगों पर हंस देते हैं, है ना, मजाक में भी हंस देते हैं। तो इमाम बुखारी देखिए कितनी एहतियात करते थे, जैसे गैर मर्द को देखकर औरत को अट्रैक्शन आ गया तो वो लम हो गया, बेएहतियाती से, जानबूझकर नहीं, बेएहतियाती से देख लिया, लेकिन बार बार देखना, पलट पलट कर देखना, फिर वो फवाहिश में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने चोरी की मिसाल दी थी, चोरी कबीरा गुनाह है, लेकिन चोरी का ख्याल दिल में आया या उसकी प्लानिंग की, लेकिन चोरी नहीं की, तो ये लम में आता है। अमल करने के, ठीक है, तो ये गुनाह छोटे गुनाह की तरफ इशारा है, यानी गुनाह को थोड़ा सा चख लेना फिर छोड़ देना। तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिवाय छोटे गुनाह की, तो बेशक आपका रब बहुत मगफिरत वाला है। तो कोई अगर मगफिरत मांगेगा तो अल्लाह ताला बहुत मगफिरत वाले हैं, वो ज्यादा जानता है तुम्हें। जब उसने तुम्हें पैदा किया जमीन से, यानी जमीन से तुम्हें पैदा किया, अब जमीन से कैसे पैदा किया, इंसान जमीन की गिजाएं खाता है, ठीक है, फिर उससे उसका अंदर जो है सब कुछ बनता है, फिर उसी से फिर लिक्विड बनता है, फिर इंसान जो है, फिर उसकी पैदाइश होती है, फिर वो माँ के पेट में होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया जब तुम अजिन्नतुन थे, जिनीन थे, यानी माँ के पेट में थे, तब से वो तुम्हें जानता है, तुम्हारा रब। और नहीं तुम पाक ठहराओ, यानी अपने आप को पाक मत ठहराओ, यानी खुद अपने आप को पाक ठहराना, वो ज्यादा जानता है उसे जो तकवे वाला है। तो इससे क्या पता चला कि अपने आप को, अपनी तारीफें करना, अपने आप की तारीफें बिखेरना, है ना, बहुत ज्यादा तारीफें करना, इससे मना किया गया। और अपने आप को पाक कहना, अब जैसे कि आता है किसके बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी के बारे में, कि वो उनका नाम मोहम्मद बिन अम्र बिन अता फरमाते हैं कि मैंने अपनी लड़की का नाम बर्रा रखा था, तो मुझसे, बर्रा होता है बहुत नेक, बहुत नेक, तो तो मुझसे हजरत जैनब बिनतुल अबू सलमा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से बना फरमाया है, खुद मेरा नाम भी बर्रा था, जिस पर आपने फरमाया तुम खुद अपनी बरतरी और पाकी अपने आप बयान ना करो, तुम में से नेकी वालों का इल्म पूरे तौर पर खुदा ही को है,
لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا زینب نام رکھ دو۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایک شخص کی بہت بہت تعریفیں بیان کر دی، خوب خوب نیک بتانا، خوب تعریفیں بیان کرنا۔ آپ نے فرمایا افسوس کہ تو نے اس کی گردن ماری، ہے نا؟ کئی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو میرا گمان فلاں کی طرف ایسا ہے، یعنی مجھے میرا خیال فلاں کے بارے میں ایسا ہے۔ اور اپنے آپ کی تعریفیں کرنا، اپنے آپ کی تعریفیں بکھیرنا اور خود تعریفیں کروانا، یہ جو ہے منع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو تم پاک مت ٹھہراؤ، بہت پاک مت ٹھہراؤ اپنے آپ کو، تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ تو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، تو خود اپنے آپ کو تقوی والا مت کہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔